बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सीरा दौरा के लेक्चर नंबर 22 में मैं आपको एक ऐसी सुन्नत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो मुझे यकीन है कि आपने वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। चूँकि आज हमारे दो टॉपिक्स इंतहाई अहम तरीन हैं, ग़ज़वा बनुल मुस्तलक और ग़ज़वा खंदक। तो वो जो सुन्नत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो डॉक्टर नसीर अहमद नासिर साहब ने अपनी सीरत की किताब पैगम्बर आज़म व आखिर में इसी ग़ज़वा बनुल मुस्तलक के ज़ैल में लिखा है कि दुश्मन के मुकाबले में पहल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि दुश्मन के मुकाबले में पहल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। सुन्नत, सीरत, इससे हम कितने इम्यून हैं, कितना हम इसकी गहराई में उतरे हैं, कितना हम इसको इन डेप्थ जाके सोचते हैं, वो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि ये लाइन आपने सुन ली और अब आप देख लीजिए कश्मीर 1948 से जल रहा है, पहल करना तो दूर की बात, मुकाबले में नहीं उतरे। बोस्निया पूरी की पूरी मुसलमान नस्ल कुशी की उन्होंने, मुकाबले में पहल करना तो दूर की बात, मुकाबले में नहीं उतरे। चेचनिया, बर्मा, इस वक्त भी सर्दी में बर्मी मुसलमान 10 लाख मुसलमान आप खुले आसमान के तले इस वक्त कोक्स बाज़ार बांग्लादेश में वो मजबूर हैं रहने को, कैंपों में खुले आसमान के तले। मुकाबला कहाँ हुआ? और फिर अब आप देख लें, गज़ा 70,000 से ज़ायद लोगों को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ज़िबा किया, जलाया, शहीद किया। मुकाबला तो दूर की बात, पहल करना तो दूर की बात, मुकाबले में भी नहीं कोई उतरता। तो वो सीरत के ये लेसन्स कब कौन जानेगा, कब कौन इसके ऊपर बैठ के गौर व फिक्र करेगा। यही हम सीरत को, इसी पैगाम को फैलाते फैलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी के बारे में आगे चल के फिर उन्होंने लिखा कि एक मोमिन, ये मोमिन के लिए सबक है कि मोमिन हमेशा हालात पर काबू पाने वाला होता है, ना कि हालात का शिकार होने वाला। आज हम 2 अरब अपने ऊपर क्या ये पुट करके देख सकते हैं कि हम हालात का शिकार हैं कि यहाँ हालात पर काबू पाने वाले हैं। और इसी से आगे बात चलती है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेसिकली ये दिखाया कि जो मोमिन है वो हक जब ख़तरे में ना हो तो वो तब खामोश रह सकता है, लेकिन जब हक पे ख़तरा हो तो फिर मोमिन को पहल करना चाहिए। ये सुन्नत रसूल है। मैं आगे चलता हूँ अपने आज के टॉपिक की तरफ, ग़ज़वा बनुल मुस्तलक की तरफ। ये बनु जो खुज़ाआ था, ये मक्का और मदीना के दरमियान ये फैली हुई बस्तियों पे मुश्तमिल ये एक कबीला था, लेकिन ये मक्का के करीब वाले इलाके में रहते थे। जो अरब में बहुत बड़ा बुत था मनात, ये उनके इलाके में मशलल टीले के ऊपर, कदीद का गालबन इलाका था, उसमें मशलल टीले के ऊपर ये नस्ब था। तो इसीलिए ये रहीकुल मखतूम ने लिखा है, साहिब रहीकुल मखतूम ने, कि इस कबीले में इस्लाम बहुत स्लो फैला। वजह कि ये मुशरिक थे, वजह ये कब्र परस्त थे। और इसीलिए आप देख लें कि आज पाकिस्तान में भी जो ऐसे इलाके हैं वहाँ आपको तौहीद देखने को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल ये उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और ओहद के बाद आपने पिछले लेक्चर 21 में सुना कि ओहद के बाद सब ने पर पुर्जे निकाले, तो इनका जो सरदार हारिस था उसने भी पर पुर्जे निकाले और उसने क्या किया, उसने असला जमा करना शुरू कर दिया और इर्द गिर्द के कबाइल को साथ मिलाया और उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियासत मदीना पर अटैक करने की एक पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। फिर वही बात आप मेरे अक्सर लेक्चर्स में सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काउंटर इंटेलिजेंस, जी हाँ काउंटर इंटेलिजेंस, वो पहले वहाँ बंद कमरों में जहाँ भी अटैक की बात हुई, आप सारे गज़वात को निकाल के देख ले, काउंटर इंटेलिजेंस ने फ़ौरन बताया। और इस दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त नहीं, वक्त से पहले आपका काउंटर इंटेलिजेंस आके बता देता था कि कहाँ से हमला होने वाला है। आपने बुरीदा असलमी को भेजा कि जाओ तहकीक हाल करके आओ। जब आपको असबात से में जवाब मिला कि हाँ वो हमला करने की सारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 मुजाहिद को लेकर और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ आप उनके इलाके में पहुँचे हैं रात को, और सुबह के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जा लिया। तो इनको अचानक इनके ऊपर सुबह के वक़्त हमला किया गया। इसकी 3 लॉजिक्स दी गई है। पहली ये कि ये मुसलमानों पर हमला करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे।
دوسری بات یہ کہ انہوں نے احد میں قریش کے ساتھ ساز باز کر کے اس وقت بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور تیسری ریزن یہ ہے کہ ان کو دعوت اسلام پہنچ چکی تھی، اس لیے اب ان کے اوپر فوری طور پہ حملہ کر دیا گیا. چند نے ان کا مقابلہ کیا اس لشکر کا، اور باقی زیادہ تر بھاگ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں اور کچھ قیدی لے کر فتح و کامرانی کے ساتھ واپس مدینہ لوٹے ہیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سردار تھا حارث، اس کی جو بیٹی تھی برہ اس کا نام تھا، وہ جب قیدی بن کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کا پروپوز کیا، جس کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھا. اس جنگ کی سب سے اہم بات، آج کے لیکچر کی سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ اب آگے آ رہی ہے کہ یہ واحد غزوہ تھا یا جس میں مشرکین مدینہ بڑی تعداد میں شامل ہوئے. یہ پہلی جنگ تھی کہ مشرکین نے اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا. اور دیکھ لیں جیسے ہی وہ آپ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو دو بڑے کرتوت اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج بھی دیکھ لیں، آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان منافقین پہنچاتے ہیں. ہمیں آج بھی سب سے زیادہ نقصان نہ یہود سے پہنچ رہا، نہ ہنود سے پہنچ رہا، نہ اور کسی سے پہنچ رہا. سب سے زیادہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے منافقین نقصان پہنچاتے ہیں. وہاں بھی دیکھ لیں یہی دو کرتوت تھے، اور ہمیں سیرت سے یہ رہنمائی لینی چاہیے تھی کہ منافقین سے کیسے نپٹا جاتا ہے. تو ان کے جو دو کرتوت تھے اس میں سب سے پہلا کرتوت کیا تھا کہ اس غزوے کے بعد جب پانی لینے کے لیے، پانی گھوڑوں کو پلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم ہیں، غلام ہیں، ان کا نام تھا جہجہ. وہ جب پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو ادھر سے انصار میں سے بھی پانی پلانے کے لیے غالباً if I am not wrong تو وبر بن سنان یا اس طرح ابن سنان جو تھے وہ بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے. وہ بھی غلام تھے. ان کی آپس میں کو تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا یا معاشر المہاجرین، اے گروہ مہاجر میری مدد کرو. ادھر سے انہوں نے پکارا کہ یا معاشر انصار، اے گروہ انصار میری مدد کرو. اب یہاں بھی ایک دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا، آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو بتایا، آپ اس مقام پر پہنچے اور آپ نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کبھی اپنے مسلک میں اپنے کسی بڑے سے کبھی کیا پوچھیں گے. ہر مسلک میں اس وقت میں جو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، ہر مسلک میں جو ٹاپ سیٹ پہ جو ٹاپ نوچ ہے وہ دوسرے مسلک کو اوئے توئے کرنے والا ہے. وہ بین المسالک اپنی پوری زندگی کھپاتا ہے لڑائی میں. اور جب کہ آپ آگے سنیں، میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے لیے ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے اپنی کتاب محمد مین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت کمال تبصرہ کیا. بہت کمال تبصرہ کیا ہے. میں آپ سے یہ صرف کہوں گا، سیرت آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مسلک کے بڑے نہیں بدلتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کیسے بدلنا ہے یہاں رک کر سوچنا ہے. اور آپ دیکھ لیں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث مکتب، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے ایسے مناظر ہیں کہ جو یہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو باقی مسالک والے ہیں ان کو تو بس دیکھو بھی نہ. اور جبکہ یہاں آپ کو سیرت کیا پیغام دے رہی، انہوں نے کہا This should serve as reminder to all Muslims that their differences should at no time cause a split into separate camps. جی ہاں، جو سیرت کو پڑھ کے اور اس غزوے کو پڑھ کے اور اس واقعے کو پڑھ کے آج کے بعد اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو انشاءاللہ روز محشر اس کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کے اندر یہ جو پاکستان کے، چلو سمجھنے کے لیے پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر دو کیمپس نہیں بننے چاہیے. سیرت کہتی ہے کیمپ بننا ناممکن ہے. سیرت کہتی ہے کہ اوئے تسی ہے کوئی مائدہ لال جڑا
ساڈے وڈیاں نال مقابلہ کر دے تے وہ یہ کر دے وہ کر دے، یہ سیرت سے ٹکرانے والے الفاظ ہیں۔ اب جو بڑا کہتا ہے یہ کہتا رہے، سیرت کسی صورت 2-3 کیمپس میں بٹ کر مسلمان زندگی گزاریں ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ہے وہ جو سیرت جو مجھے آپ کو بدلنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، ٹرانسفارمیشن ہے یہ۔ تو کوئی 2 کیمپس 3 کیمپس 4 کیمپس ممکن نہیں ہونے چاہیے ایک مسلمان معاشرے میں۔ آگے وہ کہتے ہیں the Muslim community must always remain single united community. Are we single united community when you talk about Pakistan? Are you single united one unit community when you talk about 55 countries, when you talk about Muslim world? کیا ہو گیا ہے؟ ہوش کے ناخن لیں، سیرت پڑھیں، بدلیں اپنے آپ کو، چھوڑیں کوئی اس کو مانتا نہیں مانتا، اس پہ کیا کہتا ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے آپ کی نظر میں۔ اگر وہ مسلم کیمپس ڈیوائیڈ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پوری زندگی لگ گئی ہے، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، یہ سیرت کی بات پڑھیں اور فیصلہ خود کریں۔ تو پہلی چیز، کیوں ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں کہ کیمپس بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 نہیں، یہاں تو پتہ نہیں کتنے کیمپس بنے ہوئے ہیں۔ تو سیرت آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آج کے بعد کوئی کیمپ نہیں، اگر کوئی آپ کے نظریے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کو سمجھاتے رہیں، لیکن یہ کیمپوں کی آواز لگا کر اپنی زندگی کو مزے کی زندگی بنا لینا، یہ اسی کو نصیب ہو۔ آگے بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی، ڈفرینسز شوڈ نیور سپلٹ انٹو سیپریٹ کیمپس۔ یعنی کیا مطلب کہ مسلمانوں میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، تو ڈفرینسز کے ہونے کے باوجود سیپریٹ کیمپس بنا کے اور آواز لگانا کہ ہے کوئی مائی دلال، میں یوٹیوب دیکھے بھرا پڑا ہے، آپ کو یوٹیوب کے مذہبی طبقے میں سوائے کیمپ کی آواز لگانا کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، میں فلاں کا وکیل ہوں، میں فلاں کا وکیل ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کیمپس ہیں، صرف سیرت کے وکیل بنے اور صرف قرآن کے وکیل بنے۔ بہرحال جب یہ پہلی بات ہو گئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں 2 سپلٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت عملی طریقے سے ان کو بچایا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت نادر موقع ہے، تو اس نے حرزہ سرائی کی، اس نے کہا دیکھو میں تم کو کہتا تھا، اب یہ لٹے پٹے آئے تھے اور یہ دیکھو ان کے اتنے ان کی ہمت بڑھ گئی ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر ہی ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے۔ تو اس نے انصار والوں کو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ان کے اندر پینیٹریٹ کر کے تو ایک سپلٹ قائم کرنے کے لیے اس نے گفتگو کی، وہاں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا یہ مہاجر اس حد تک بڑھ گئے، اب ہم دیکھنا ہم جب واپس مدینہ جائیں گے تو ہم عزت دار ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ ایک 14 سال کے صحابی رسول اسی محفل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جا کر یہ باتیں ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1-2 دفعہ قریدا کہ کہیں ان سے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے بالکل ہوش و حواس سنا ہے۔ اب ادھر دوسری طرف منافق کے سردار کو پتہ چل گیا کہ اس صحابی رسول نے جا کر میری باتیں بتا دی ہیں، وہ بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ اس نے اپنی وہی منافقت کھیلی اور اس نے قسمیں کھا لی اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تو بہت مشہور ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اتاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی گردنیں اتارتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سپیئر کیا۔ لیکن آپ نے اس کے لیے کمال عملی تدبیر اپنائی، آپ نے فوج کو کوچ کا حکم دیا، فوج کوچ کرتی ہے تو غیر معمول آپ اس کو ساری رات پورا دن چلاتے رہے، پھر پوری رات چلاتے رہے، پھر اگلا دن پھر چلاتے رہے، یہ پہلے ایسا شاید غالباً کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے یہ عملی تدبیر اپنائی کہ یہ تھک کے سفر کے ساتھ تھک کے چور ہو جائیں گے تو یہ بات بھول جائیں گے، سو جائیں گے اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو یہ عملی تدبیر آج آپ مجھے بتائیں کون ہے جو
اٹھ کے یہ تینوں اہل سنت والجماعت کے درمیان اٹھ کے کوئی عملی تدبیر اپناتا ہے کہ ان کو قریب لاؤں اور ان کو چھوڑوں؟ یار کیا کرتے ہو؟ وہ کافر ہمارے 155 ممالک مل کے ہمارے بچوں کا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں، فکری طور پہ بھی ان کو قتل کر رہے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی قتل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگلے دن وہاں دن چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو منافق سردار کا مسلمان بیٹا صحابی رسول وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کی خود گردن اتار دیتا ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسے ناروا سلوک کیا ہے، لیکن آپ کسی اور کا نہ کہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کبھی وہ میرے سامنے آئے اور غیرت میری جوش میں آئے اور پھر بعد میں کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، پھر ایک سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے آج کی اس ایپیسوڈ کا، سب سے اہم ترین پوائنٹ، کہ اتنی بڑی گیم ایک واقعے کو مینیپولیٹ کر کے تو منافقین نے کھیلنا چاہی، اس میں کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ یعنی ان کا پلان اے ناکام ہوا اس غزوے میں، وہ پھر ہی انہوں نے بدبختوں نے بدبختی نہیں چھوڑی، انہوں نے پلان بی لگایا اور وہ سب سے بڑی اذیت دی اور وہ سب سے بڑا ان کا پلان تھا۔ اب اسی غزوے میں نے کہا پہلا کرتوت مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دینا، دوسرا کرتوت کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کہیں گر گیا، وہ حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں، ہار نہیں تھا، دوبارہ اس کو ڈھونڈنے گئیں اور اس دوران میں قافلہ آگے چلا گیا۔ وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، قافلہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ نیچے اپنے زمین پہ بیٹھ گئیں۔ ایک صحابی رسول، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پیچھے سے قافلے کے آئے اور کوئی چیز اس طرح رہ گئی ہو تو اس کو وہ اٹھا لے اور لے کے چلے۔ انہوں نے جب دیکھا آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور اس طرح وہ چلتے چلتے پھر قافلے کو جا ملے۔ اس واقعے پہ یعنی کرتوت نمبر 2، اور وہ سب سے گھناؤنا اور سب سے اذیت ناک تھا کہ اس نے منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تہمت تھوڑی پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر آ کر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا، اپنی زوجہ اور اپنے صحابی رسول پر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن یہ بات پھر آپ جانتے ہیں، وہ واقعہ پورا بچپن سے سنا ہے کہ وہ واقعہ پھیلتے پھیلتے اس میں کچھ مسلمانوں نے بھی اس کو ہوا دی اور وہ پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل گیا۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ بدلا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس رویے کی وجہ سے اپنے میکے یعنی اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ جب اپنے گھر پہنچی ہیں، پھر وہاں ان کو جا کر یہ پتہ چلا کہ ان پر تو تہمت لگ چکی ہے۔ پھر وہ روتی رہیں اور اللہ پاک سے جو ہے وہ مانگتی رہیں اس کے بارے میں، اور پھر آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا گمان تھا کہ اللہ پاک، میں چونکہ اس واقعے سے بری ہوں تو اللہ پاک مجھے خواب میں میری برات کا کوئی اعلان کریں گے، لیکن 1 مہینے کی پریشانی کے بعد سورہ نور میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا آپ کی برات کو، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو عظمت عائشہ اور شان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا دی۔ اس کے بعد سب سے اہم واقعہ اس میں ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ظرف کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو جماعتوں کو چلائیں، جو تحریکوں کو چلائیں، ان کے ظرف کا لیول کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستطیع جو اس واقعے میں وہ غلطی سے اس کے پھیلانے میں ایک حصہ بن گئے تھے، تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا ماہانہ۔ لیکن جب یہ واقعے میں وہ اس طرح شامل ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت اتار دی اور اس آیت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ پہلے سے ڈبل کر دیا۔ کیا شیر کا جگرہ چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں اور اتنی پیاری بیٹی ہیں، اس پہ اس کی تہمت میں حصہ بننے والے کے ساتھ ایسا انہوں نے اس واقعے کو بھلایا کہ ایک قرآن کی آیت آئی اور اس کا
ان کا وظیفہ ڈبل کر دیا۔ آج کے ٹاپک کے دوسرے سب سے اہم موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق، اس کے اوپر 2-3 عنوانات باندھے ہیں مختلف سیرت نگاروں نے، وہ سن لیجئے۔ غزوہ خندق کو ایک سیرت نگار نے لکھا عظیم بحرانوں کا حل، یعنی کہ امت میں اب جو سب سے بڑے بحران مل کے ایک عظیم بحران بن کے آئیں گے، اگر آج بھی آ جائیں تو بھی امت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ عظیم بحرانوں کا حل تھا۔ آخری طوفان لکھا اس کو غالباً ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے، اور ساری دنیا کا کفر مل کر اگر آج 2024 میں مسلمانوں کے خلاف آ جائے تو بھی مسلمان اس کو آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غزوہ خندق سے ہمیں لینی چاہیے تھی، لیکن آج کے مسلمان ارینا کا اور مسلمان ورلڈ کے کینوس کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیٹو میں اگر کوئی، جیسے یوکرین کے اوپر اور رشیا کی جنگ لگی ہوئی ہے اور باقی سارے غیر جانبدار ہیں، ایسا ہی ڈپکشن آپ کو مسلمان ورلڈ میں بھی مل رہی ہے کہ جب بوسنیا پہ لگی تو سارے غیر جانبدار ہی رہے، اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے گھر، اپنی دفتر اور اپنی لائف اور موج ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہی حال اس وقت غزہ کا ہے کہ غزہ میں بھی اس طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کے قریب اب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ہر کوئی اپنے موج مستی میں، ہر کوئی اپنا ہے۔ تو یہ کس نے بیٹھ کے اس کو سوچنا ہے کہ ہمیں عظیم بحرانوں میں نکلنے کے لیے غزوہ خندق کے اوپر بیٹھ کر کتنے سال اور کتنے ماہ کی ایک پلاننگ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے سے کوئی چیز بنا کر ہم مسلمان امت کے کوئی بڑے بڑے مذہبی لیڈرز اور جتنے بھی، چاہے محمد بن سلمان آپ دیکھیں کہ وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے قریب کس طرح فحاشی پھیلا رہا ہے، لیکن ہم میں سے کس نے کتنا جا کے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ دیکھ، یہ سیرت ہے۔ یہ سب سے بڑا بحران ہے کہ متحدہ نیٹو اس وقت بھی پورے عالم کفر وہ مسلمانوں پہ آیا، اور قسمہ پرسی کا عالم کیا تھا، آج تو مسلمانوں کے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ تو یہ جتنا بھی میں سوچتا ہوں، تو میں جب اس کو ریلیٹ کرتا ہوں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہی، جیسے سیرت ہمارے معاشروں میں ہے ہی نہیں، جیسے سیرت ہم پہ اتری نہیں، جیسے قرآن ہم پہ اترا ہی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ کوئی ایک بات مجھے بتا دے کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھئی غزوہ خندق جیسے اتنے عظیم بحران ہے، تو آج تو ویسے عظیم بحران ابھی نہیں آئے ہم پہ، لیکن آج ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنشیا نہیں، کوئی بات کرتا نہیں نظر آتا کہ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ اور اس میں سے کوئی چیزیں نکال کے بنا لو اور دکھا دو۔ تو بہرحال غزوہ جو خندق ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو نقشہ بنتا ہے، پہلے وہ حسب معمول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ غزوہ خندق کے بارے میں یہ بنو نذیر جب ان کو یہاں سے نکالا تو سب سے، یہ مکہ گئے ہیں، قریش مکہ کو ان کے ساتھ ساز باز کی ہے، تو یہ بیسیکلی اپنی زمینیں واپس لینا چاہتے تھے، اپنے وہ فارم ہاؤسز اور جو کچھ ان سے چھنا تھا وہ اب جب مدینے سے نکال کے ان کو وہاں خیبر جا کے بسنا پڑا تو یہ اس آگ پہ جلتے رہے، تو یہ پھر سب کو جمع کر کے لائے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ یہ قریش کے پاس گئے، اور قریش کے ساتھ جا کے ان سے معاہدہ کیا، ان کو ابھارا کہ چلو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ اب یہ ذہن میں رہے آپ کو غزوہ خندق سمجھ نہیں آ سکتا جب تک یہ پوائنٹ آپ نہیں سمجھیں گے کہ اب ان سب نے مل کر مسلمانوں کا بیج ختم کرنا اور مکمل خاتمہ کرنے کی پلاننگ کے ساتھ یہ اٹیک کرنا ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیجئے گا کہ کتنا بڑا یہ عظیم بحران آنے والا ہے۔ تو یہ قریش مکہ کے پاس گئے، ان سے ساز باز کی اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے غطفان کے پاس گئے اور غطفان کو بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے، اور ہمارے ساتھ قریش مل گئے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح یہ ڈیولپ کر رہی ہیں چیزیں کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، اب قریش ہمارے ساتھ ہے اور ہم سارے ساتھ ہوں گے اور تم سارے ساتھ ہوگے اور کئی قبائل آئیں گے، تو یہ ایک سیلاب ہوگا۔ اس سیلاب کو یہ مسلمان یہ کیسے روک سکیں گے؟ اب قریش بھی جو ان کے سامنے آئے، یہاں بھی ڈاکٹر نصیر ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ قریش نے جو بدر لڑی، قریش نے جو احد لڑی، تو قریش نے یہ جتنے بھی غزوات لڑے اس سے پہلے
وہ بیسیکلی ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے تھے. یہ مائنڈ سیٹ سمجھنا بہت ضروری ہے غزوات کو سمجھنے کے لیے. وہ ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے تھے کہ آج تو مسلمانوں نو صفا ہستی تو مٹا کے جاواں گے. یہ بدر میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے, احد میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے. اب یہ مائنڈ سیٹ کو جلا بخشی ہے دوبارہ کس نے؟ یہودیوں نے آ کر. اب مائنڈ سیٹ لیکن اور زیادہ ان کو شیورٹی ہو گئی ہوگی, کیونکہ اب وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم اکیلے آ جاتے تھے, اب تو ہم سارے ہی, ہم بھی ہوں گے, یہود بھی ہوں گے, منافقین مدینہ بھی ہوں گے, غطفان بھی ہوں گے, 5-6 قبائل اور بھی ہوں گے. تو اس طرح یہ ایک بورا نیٹو ٹائپ اتحاد یہ ایک فارم ہو رہا ہے اور بنتا جا رہا ہے. لیکن سب کا ہدف یہی تھا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے. ہدف یہی تھا ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے, ہم مسلمانوں کو اس دفعہ صفا ہستی سے مٹا کے پھر واپس آئیں گے. تو لہٰذا اب یہ نقشہ سمجھ لیجئے کہ اب جو غزوہ خندق کے لیے یہ متحدہ نیٹو آ رہا ہے, یہ فتح شکست کے لیے نہیں آ رہا, یہ صرف خاتمے کے لیے, مسلمانوں کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے ایک جگہ روایت ہے کہ 10,000 یہ لوگ جمع ہو کے آئے, اور ایک جگہ روایت ہے کہ یہ جو نیٹو اتحاد تھا یہ 25,000 لوگ مدینہ پر چڑھ دوڑے ہیں. بظاہر یہ بہت آپس میں شیر و شکر ہو کے آئے, لیکن 28ویں پارے میں ایک بڑی کمال آیت ہے, مجھے بہت پسند ہے, کہ اس میں اللہ پاک نے کہا کہ قلوبہم شتیٰ, تم دیکھو گے لگتا ظاہر یہی ہے کہ یہ آپس میں ایک بہت بڑا اتحاد ہے, لیکن ان کے اصل میں دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے آج بھی عالم کفر کے ساتھ اگر سیرت کے عنوان سے سمجھ کے کوئی ایسی محنت کی جاتی تو یہ نیٹو کو آپس میں پھاڑنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی. لیکن آپ پوری سیرت سنتے جائیں, اور میں پوری سیرت کو جب سنتا ہوں اور اس کو ورلڈ ارینا پہ پٹ کر کے دیکھتا ہوں, تو آپ یقین کریے کہ ابھی آپ نے میرے آغاز میں سنا کہ پہل حملے کرنے کی پہل جو تھی مقابلے میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آج وہ کفار ہمارے اوپر پہل کرتے ہیں حملہ کرنے. دوسری بات کہ جیسے آج امریکہ اور اسرائیل اور نیٹو کیسے مل کر اور ان کے جو جھنڈے کو چلایا پچھلے 50 سال تک ڈپلومیسی کی ہے, یہ ابھی مرا ہے ہینری کسنجر, 50 سال اس نے ڈپلومیسی کی ہے اسرائیل کے ایجنڈے کے لیے, اسرائیل امریکہ اور نیٹو کے گٹھ جوڑ کے لیے. ملکوں لوگوں سفیروں کو جا کے اور صدور کو اور وزراء اعظم کو جا کے وہ ملتا رہا. آپ مجھے دکھا دیں ایک بندہ دکھا دیں کہ جو آپ کو پچھلے 50 سال میں امت میں ایسا بندہ ملا ہو کہ جس نے جا کے MBS کو کم از کم 2 دفعہ سمجھایا ہو, جس نے جا کے GCC عرب کنٹریز کو سمجھایا ہو, جس نے جا کے مسلمان ممالک میں کوئی دہائی دی ہو, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہو. کیوں ایسی قبر جیسی خاموشی نظر آ رہی ہے ہمیں سیرت کے ان پوائنٹس کے بارے میں؟ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے بتا دیا کہ اب یہ متحدہ نیٹو آپ کے پاس آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا اور دفاع کی پلاننگ اس کے اوپر گفتگو کی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم فارس میں, ایران میں ہم جب بڑے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے تو ایسے خندق کھود کے اپنے آپ کو سیف کیا کرتے تھے. اسی کو پسند کیا گیا اور مسلمانوں نے پھر وہ ایک پہلی دفعہ اپنی عرب ہسٹری میں, عرب میں کبھی ایسے خندق کھود کے دفاع نہیں کیا گیا, تو مسلمانوں نے پہلی دفعہ عرب ہسٹری میں خندق کھود کر اپنا بہت کامیابی سے دفاع کیا. 3,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستیاب تھے. آپ نے ان کو 10 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اور ان 10 گروپس کو اتنے یارڈ کی خندق کھودنا ہر ایک کے ذمے لگایا. وہ 10 گروپس نے مل کر پھر 17 دنوں میں, اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 24 دنوں میں اس خندق کی کھدائی کو مکمل کیا ہے. کچھ آپ اس کے حالات پڑھتے آئے ہیں بچپن سے, میں صرف اس کا برڈ آئی ویو دوں گا. اتنی تنگی کہ کھانے کو کچھ نہیں. کھجور آدھی ملتی تھی, آدھی کھجور ختم ہوئی تو گٹھلی چوس لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر فاقے پہ فاقہ. یعنی کہ سب سے عظیم بحران جو میں نے شروع میں کہا, اب آپ اس کو اس کینوس کے اندر سے گزرتے ہوئے دیکھیں کہ اس عظیم بحران کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان آپ کو کامیابی کے ساتھ اس سے باہر نکلتے نظر آئے گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس معاملے میں وہ بہت اہم ہے, وہ ضرور سننی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ 2 مٹھی جو اہل خندق کے پاس لایا جاتا اور بو دینے والی چکنائی
میں اس کو پکایا جاتا اور اس کے بعد لوگ اس کو کھا لیتے، حالانکہ اس میں بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی، لیکن بھوک اتنی ہوتی تھی کہ لوگ اس بدبو والی کو بھی کھا لیتے تھے۔ تو اس قسمہ پرسی میں یہ ساری محنت ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لیڈر ہوتے ہوئے بھی 2 پتھر اٹھائے اپنے پیٹ پہ باندھے ہیں، جبکہ صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ اسی بات کو ایک جگہ پہلے بھی ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے بہت خوبصورت انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلاس لیس سوسائٹی بنائی اور اس کو دکھایا، اور میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ پوری نوع انسانی میں کلاس لیس سوسائٹی اگر کسی نے بنا کے دکھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھائی ہے۔ اپنی عملی شکل اس کی چھوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو کچھ فالوورز کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ اب جب متحدہ نیٹو پہنچا ہے تو وہ دیکھ کر تو حیران اور ہکا بکا رہ گیا۔ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے تھوڑا سا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ مجبوراً یہاں محاصرہ ڈال کر پڑا رہنا پڑے گا۔ تو وہ محاصرہ ڈال کر پڑے رہ گئے، اور اس کے بعد بہت دنوں تک یہ دونوں طرف سے ایک بہت عجیب سی ایک کشمکش رہی۔ وہ گھوم کے اکثر شروع کے دنوں میں وہ مشرکین مکہ خندق کے گرد گھوم کر کمزور پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، تیر برساتے تھے، اور اس طرح وہ سوچتے تھے کہ کوئی پوائنٹ ملا تو ادھر سے مسلمانوں کی طرف چلا جائیں۔ مسلمان ہر وقت ایٹ دیئر ٹوز، اور وہ ایجائل رہتے تھے، اور ہر وقت وہ ایک چکنا رہنا پڑتا تھا۔ تو یہ ایک کشمکش رہی ہے، اور ایک جگہ پہ کوئی تھوڑا سا پارٹ کم تھا خندق کا، تو وہاں سے اکرمہ بن ابی جہل جو ادھر کے بڑے بڑے سردار تھے، اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عبدود اور زرار بن خطاب، انہوں نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور انہوں نے کراس کیا، اور دوسری طرف وہ جو سمجھ لیں کہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جو اس طرح کی کسی کارروائی کے خلاف ہر وقت مستعد رہتی تھی، انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا۔ عمر بن عبدود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم واصل کیا، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ وہ اس کے باقی ساتھی جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، تو یہ ان کا بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا سپہ سالار تھا، بہت نامی گرامی جنگجو تھا یہ عمر۔ تو انہوں نے اس کے لاش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو 12,000 درہم دیتے ہیں، ایک روایت میں ہے 10,000 درہم، ہم آپ کو 12,000 درہم سونے کی اشرفییں ہم وہ دیتے ہیں آپ کو، آپ ہمیں یہ لاش واپس کر دیجئے۔ یہ ان کے لیے اتنی اہم تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لے جاؤ اٹھا کے، ہمیں اس کے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ تو یہاں میرے استاد ڈاکٹر خالد جامی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اپنے کسی پمفلٹ میں، وہ یہ جو ترقی کا رونا روتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بات کہی کہ کنسیپچل کلیئرنس یعنی اتنی کم ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت آدھی کھجور بھی نہیں گٹھلی پہ گزارا کر رہے تھے، اس وقت 12,000 کی کیا ویلیو ہوگی، 12,000 درہم کی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا کہ بیسیکلی ہمیں یہ جو آج کہتے ہیں نا ہمارے پاس بہت پیسہ ہو جائے گا تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، اور بھائی مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں چاہیے، جب تک وہ نہیں آئیں گی یہ پیسہ، یہ ایٹم بم، یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو واپس ادھر بھجوا دیا بغیر کسی پیسے کے۔ خندق پار کرنے کی کوششیں اور بھی بہت جاری رہی ان کے مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک دستہ یہ چند سو سواروں کا متعین کیا ہوا تھا کہ جو ہر وقت آن الرٹ رہتا تھا، اور انہوں نے الحمدللہ ان دنوں میں ایک دن کے لیے بھی ایسی کسی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اب یہ عظیم بحران یہ یہاں تک ہی تھا۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے، دوسری طرف کچھ اور سکیم بھی چل رہی تھی۔ وہ حی بن اخطب، وہ جو بدبخت سردار تھا، وہ بنو قریظہ جو کہ مسلمانوں کے بالکل ایسے ساتھ جڑا ہوا قبیلہ تھا، وہ اس کے سردار کے پاس رات کو پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا محاصرہ پڑا ہے، تو وہ حی بن اخطب کو بہت دکھ ہوا کہ میں سارا عالم کفر لے کے چڑھا کے آ گیا ہوں آگے خندق، تو اس کو یہ برداشت نہ ہوا۔ پھر وہی یہودی ذہنیت، سازش در سازش، پلان اے ناکام تو پلان بی، پلان سی، پلان ڈی لگاتے رہتے ہیں۔ وہ چلا گیا بنو قریظہ کے سردار کے گھر میں رات کے وقت۔
جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے سردار نے پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ میں ہے ہی. اس نے کہا یہاں سے دفع ہو جا، بھاگ جا، میں نے تیری بات نہیں سنی. یہ نان سٹاپ اس کو کہتا رہا، قائل کرتا رہا، قائل کرتا رہا. اس نے یہ کہا اسے کہ یہ بڑا نادر موقع ہے، تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، دوبارہ کبھی اس طرح متحدہ نیٹو اور یہ عالم کفر کبھی نہیں آئے گا، تو تم میری بات مان لو اور دروازہ کھول دو. بہرحال سردار قریظہ نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے حئی بن اخطب کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، حئی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوائے صدق و وفا کے کچھ نہیں دیکھا. یہ دشمن نمبر اول نے کہا. لیکن حئی بن اخطب وہ بھی بدبخت اپنی کوشش پہ رہا. اس نے کہا کہ شاید تم مجھے کھانا پلانا بھی نہیں چاہتے اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے. اس نے سردار قریظہ نے اس کو دروازہ کھول دیا. حئی بن اخطب نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، شراب پی، اور آخر کار اس کو غداری پہ اس کو منوا لیا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہونے کے باوجود خفیہ طور پہ غداری کر لو اور معاہدہ توڑ دو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے سب سے پہلے خبر سنائی کہ بنو قریظہ نے غداری پہ رضامندی کا اظہار کر دیا. اب یہاں مجھے سیرت اردو نگار کسی میں بھی کوئی ایسی عنوان نہیں ملا، ہیڈنگ نہیں ملی جو ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے قائم کی ہے. یہاں آنے کے بعد وہ آگے اپنا جو چیپٹر کا قائم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹیسٹ آف نروز. ہاں، قرآن نے بھی اس کو یہی بیان کیا ہے کہ غزوہ خندق کے ان حالات کو کہا کہ وہ بات یاد کرو کہ جب تمہارے کلیجے حلق میں آ گئے. تو یہ قرآن نے سب سے بیسٹ ڈپکشن کی، اور انسانوں میں دیکھے کہ ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب کہہ رہے ہیں ٹیسٹ آف نروز. تو ہم تو اپنی پاکستان میں بڑی اچھی فروٹفل لائف اور بڑی لیوش لائف گزار رہے ہیں. ہم پھر بھی سیرت پہ نہیں چل رہے، ہم پھر بھی کسی پیغام کو نہیں سمجھ رہے. اور وہ دیکھیں کہ ٹیسٹ آف جب نفس آئے گا، تو اب ایسے حالات آگے آنے والے ہیں، تو پھر ہم کیسے دھڑم سے ہماری یہ ساری عمارت گرے گی اور کیسے لوگ اپنا ایمان چھوڑے گی، ذرا اس کو بھی کبھی ویژولائز کریں. تو انہوں نے اس کو ٹیسٹ آف نفس لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو تحقیق کے لیے جب آپ کو یہ خبر پہنچی بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ جا کر تو اس کی تحقیق کر کے آؤ. وہ جب وہاں پہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس وہاں ان کے محلے میں پہنچے ہیں، تو انہوں نے میثاق مدینہ ایسے ان کے سامنے پھاڑ دی اور کہا یہ ہے ہمارا معاہدہ، اور اعلان کر دیا کہ ہم غداری پہ اب اتر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ جو بھیجے تھے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے آ کے کوئی بھی جو بھی حالات کا پتہ چلے تو مجھے آ کے خفیہ طور پہ بتا دینا. تو انہوں نے باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آ کے کہا ازل و کارا. یہ وہی تھے جنہوں نے دھوکے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مبلغین منگوا کر تو ان کو قتل کیا تھا. تو یہ کوڈ ورڈ ایک طرح سے انہوں نے بولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جیسے وہاں انہوں نے غداری کی تھی دھوکے سے، تو ادھر بنو قریظہ بھی وہ بات سچی ہے اور بنو قریظہ اب غداری کر چکے ہیں. آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ مسلمانوں کو بھی آخر کار پتہ چل گیا، اور مسلمانوں کے کیمپ میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ بنو قریظہ نے غداری کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اس سخت حالات میں تو منافقین جو تھے ان کی سب سے زیادہ بری حالت ہوئی، ان کی تو کام پہ ٹانگ گئی. وہ کیا حال ہوا گا منافقین کا، اور وہاں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اور اس طرح ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو اجازت دیتے رہے. اسی بات کو قرآن پاک نے کتنی خوبصورتی سے ڈپکٹ کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے اور کہ جب ایمان والے ہلا دیے گئے اور ان کے کلیجے حلق کو آ گئے، اور شدت سے ہلا دیے گئے اور ان کے کلیجے حلق کو آ گئے، تو اس حالت میں بھی اگر مسلمان آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں. آج ہم نہیں ہیں 55 ملک، لیکن آگے جو دجالیت کے دور میں ہونے والا ہے تو سو وٹ، ہمیں تو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو سیرت ہے، ہم سب مل کر اور اس کا مقابلہ کر لیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ سیرت کی وہ چیزیں ہیں کہ جو سننے میں بولنے میں کہیں بھی آپ کو نہیں آئیں گی. بس وہ چند چیزیں ہیں. وہ 12 ربیع الاول والی جو سیرت ہے وہ اتنی بتا دو، جلسے کر لو، جلوس کر لو، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں. سیرت تو آپ سے پہلے دن یہ آپ سے تقاضا کرے گی
روز ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوتے پھر مشن کا حصہ بن جاؤ۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں سیرت پڑھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کے اور کیا کچھ کسی کے ساتھ جڑ کے اور زندگی گزار رہے ہیں، ذکر سیکھ لیے، کیا سیکھ لیا، لیکن اگلے دن وہ اسی دجالی یونیورسٹی میں جا کر انہی کے جھنڈے کو ساری زندگی 30 سال وہاں اگر پڑھائے گا، داڑھی ٹوپی ہوتی ہے کیا ہوگا، لیکن وہ اس دجالی اڈے کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسی بزرگ کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس سودی اڈے کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسی بزرگ کے ساتھ جڑا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، وہ اسی دجالی میڈیا کے اندر جاب کر کے اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں؟ اور بھائی روٹی کپڑا اور مکان سے نکلے، سیرت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سیرت کو اس طرح کیٹاگوریکل ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں، آپ کو بدلنا چاہیے۔ روکھی سوکھی کھائیں، چھوڑیں اس دجالی یونیورسٹی کے اڈے کو، روکھی سوکھی کھائیں، چھوڑیں اس دجالی میڈیا کے اڈے کو۔ یہ سارے وہ چند چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد اسی دجالی سسٹم کا حصہ بن کے پوری زندگی گزارتے ہیں، اور واجی واہ وہاں بہت ایک دیندار بندہ بیٹھا ہو۔ یہ برے صغیر کی ایک بہت ہی گہری قسم کی ایک بیماری ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ کتنے بڑے حضرت کا کتنا بڑا وہ کیا کہتے ہیں کمال نیک اور ذاکر بندہ، وہ فلاں یونیورسٹی میں وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس یونیورسٹی میں ٹرانسجینڈر نے فتور مچایا ہوا ہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو چھوڑ اس یونیورسٹی کو، یہ 4 لاکھوں چھوڑ، چند پیسوں پہ اپنی زندگی گزار، لیکن پوری سیرت کی وجہ سے پھیلا یہ اعلان۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم دجالی میڈیا میں بیٹھے رہو؟ وہ جی حضرت کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ جی وہ فلاں وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سیرت کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سیرت آپ سے یہی کہتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، آپ کی ایفرٹ سے واپس آئے نہ آئے، دنیا بدلے نہ بدلے، لاہور بدلتا نہیں بدلتا، سیرت کو اس طرح کیٹاگوریکل لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش تو کرو۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ سوچ تو اتنی ڈیپ روٹڈ ہے، یہ تو جیسے کینسر ہے اس سے بھی بڑھ کے آگے ڈیپ روٹڈ ہو چکی ہے کہ بھائی جی فلاں بزرگ کے صاحب ہیں، دیکھو کتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ یونیورسٹی کائنات کی سب سے بڑی دجالی گند پھیلا رہی ہے۔ آپ اس کا حصہ ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ اس کو او کریں نہ کریں۔ پھر جب یہ بات پتہ چل گئی، مسلمانوں میں آ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان سے مساہلت کی کوشش کی کہ بنو غطفان ہی اس متحدہ نیٹو سے واپس ہو جائے، اور ان سے کہا کہ تمہیں مدینہ کی پیداوار کی آدھی پیداوار دیں گے، آدھی کھجور دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مساہلت کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے 2 سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وحی کا حکم ہے یا یہ آپ کی اپنا منشا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ دیکھتے نہیں تم آپ لوگ تم پہ چڑھ دوڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ آسانی کی راہ نکل جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ بہت تاریخی جملے کہے کہ یہ پہلے بھی جب ہم کافر تھے، یہ پہلے بھی صرف وہ کھجور کھا سکتے تھے کہ جو ہمارے ہاں مہمان بن کے آ جائیں یا ہم انہیں خود دے دیں، ورنہ یہ ایک دانہ لے کے جانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ہم جب کافر تھے تو ان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی، اب تو ہم ایمان والے ہیں۔ یعنی یہ ایمان غیرت کا تقاضا کرتا ہے بھائی۔ ابھی میں نے جو آپ سے بات کی نا کہ ایمان کا ایک سپارک ہوتا ہے، سیرت پڑھنے کا ایک سپارک ہے، قرآن پڑھنے کا ایک سپارک ہے، 8 سال عالم بننے کا ایک سپارک ہے۔ اگر یہ اتنی غیرت ہی نہیں ہے تو پھر آپ پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھ لیا۔ اگر آپ کے اندر یہ غیرت ہی نہیں آ رہی کہ آپ اس دجالی یونیورسٹی کے اندر سے نکل ہی نہیں پا رہے، اگر آپ اس دجالی میڈیا سے، آپ اس جہاں دجالیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، you just name it، وہ بیوروکریسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی سیٹوں کو رو رہے ہیں، میری لیوش لائف چلی جائے گی، تو یہ سن لیں کہ ایمان ایک سپارک دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے غیرت، غیرت کا مطلب ہے ایمان۔ تو جے تسی ہو فرینڈلی اپوزیشن اور بی ٹیم بن کے اس طرح زندگیاں گزارنی ہے تو بھی آپ کو مبارک ہو، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں انصار کے سرداروں کے کہنے پر وہ ان سے معاہدہ آگے نہیں کیا۔ اچھا جی، اب جب بنو قریظہ نے غداری کا ان کو خفیہ اعلان کر دیا، اب جو کفار کا کیمپ ہے اس میں بڑی مزیدار قسم کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔
کفار کو پتہ چل گیا کہ اب وہ غداری کریں گے اور ہم ان کی طرف سے جا کے تو خندق تو بیچ میں رہی کچھ نہیں، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی شہ پہ روز رات کو خوب آگ جلانا شروع کر دی اور خوب شور مچاتے اور خوب وہ خندق کے پاس آتے۔ یہ صرف ایک نفسیاتی ٹیکٹک تھا ان کا کہ ہم مسلمانوں کو یہ ڈرا رہے تھے کہ دیکھنا اب ہم بڑی جلد تم پہ قابو پا لیں گے۔ اور ان کو بنو قریظہ کی یہاں شکنی پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ہوا کہ وہ اپنے اس لشکر میں سے پوری ایک بٹالین لے کر تو انہوں نے حملے کی کوشش کی، یعنی اتنا ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے کہ اب تو ہم ان کو لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک پوری بٹالین کے ساتھ اس پہ خندق کے ایک پوائنٹ سے حملے کی کوشش کی، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھنے کہ اتنا عظیم بحران ہے پوری سیرت میں کہ وہ دشمن اس طرح سامنے آ کے کھڑا ہے بٹالین لے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں فوت ہوئی ہیں۔ اور غروب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اثر بالکل فوت ہونے والی تھی، میں نے بالکل اینڈ ٹائم پہ پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اثر بھی نہیں پڑھی۔ پھر غروب کے بعد اثر اور مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ملا کر پڑھی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جب آپ مقابلے میں اتریں گے، وہ جہاں سے میرا آج لیکچر شروع ہوا تھا، آج ہم مقابلے پہ نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، پوری دنیا کا عالم کفر ہم سے کوئی لنک ہی نہیں رکھ رہا، وہ ہمارے ساڈے تکدا نہیں۔ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ہر وقت تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر وقت تو مسالک کی آپس میں لڑائی ہے، تو اسی لیے کفر کو آپ کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہے، وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ لیکن اگر آپ آج دیوبند، بریلوی، اہل حدیث مل کر اور آپ ایک یونینیمس قوت بن کے اگر آپ آج اعلان کریں کہ بھئی آج سے جھگڑے ختم، اب ہم نپٹیں گے، تو واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کل ہی تہاڈے دروازے تے یہو جہا بحران آ جائے گا۔ آج جو موج والی زندگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے اندر سے ساری روح والی چیزیں نکال دی، اب بے جان ہیں آپ۔ آج آپ یہ تینوں مسالک مل کے اور باقی عرب ممالک کے لوگ آپس میں مل کے کہیں کہ نہیں 1 یونٹ، ویکھو کل ہی ساڈا پانی بھی بند ہو جائے گا، ساڈا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ نیٹو کے 30 ممالک نہیں، آپ کو 155 ممالک آپ کے اوپر آ کے اس سے بڑا بحران لائیں گے، لیکن آپ پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے نکلنے میں۔ تو آج ہمیں مسئلہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپس ہی لڑ دینے لڑن دو۔ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 شہ سوار دیے ہوئے تھے کہ یہ جو ایک دستہ تھا یہ بیسیکلی اس وہاں پہ اپوائنٹڈ رہتا تھا، ہر وقت یہ تقریباً سمجھ لیں کہ نہ سوتا تھا نہ جاگتا تھا، یہ قریش کے ایسے حملوں کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پھر کاؤنٹر کیا آپ نے بنو قریظہ کے علاقے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 سواروں کا ایک دستہ بھیجا اور انہوں نے وہاں جا کے مارچ کیا اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگائے۔ تو یہ ایک اس طرف سے یہ بھی ایک ٹیکٹک تھا کہ تاکہ وہ بنو قریظہ جو ہے ان کے اوپر بھی دھاک بیٹھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہر بدلتے لمحے کے ساتھ پلاننگ ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے۔ اور اس وقت ہم 55 اسلامی ملک سٹیگننٹ ہے، بس اپنے صبح دفتر چلے جاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بچے پالتے ہیں اور ایک ڈیفنس میں گھر لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کہاں ہے سیرت؟ کہاں ہے سیرت کے لیسنز؟ جب یہ تمام چیزیں اپنی ہائٹ پہ پیک پہ پہنچ گئی، اب آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کی مدد آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس غزوہ خندق میں 2 بڑے طریقوں سے مسلمانوں کو بچایا۔ اب یہ جو 2 طرح سے مدد آئی ہے اس میں سب سے پہلی مدد وہ جو غطفانی قبیلہ، وہ جو یہود کا حلیف بن کر آیا ہوا تھا، اس قبیلے میں سے ایک شخص اٹھتے ہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کو یہ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں دل میں گھر کر گیا، اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آیا لیکن چھپایا ہوا ہے، بتائیں میرے لیے کوئی خدمت ہے، میرے ذمے کوئی کام لگائیں تو میں کروں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واحد آدمی ہو، لہٰذا اس لشکر کو ہم سے بھگانے کی تدبیر کرو۔ وہ بنو قریظہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے بنو قریظہ سے کیا کہا کہ دیکھو اتنے دن ہو گئے ہیں، محاصرہ جاری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ متحدہ جو نیٹو ہے یہ اپنے محاصرے کو پرولونگ نہیں کر پائے گا، یہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گے، اور تم نے جو
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کا فیصلہ کیا ہے، تو سوچ لو یہ ابھی کل کلاں کو یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا اور واپس جائے گا، لیکن تم یہی رہو گے، یہی تمہارا محلہ ہے، یہی تمہاری ساری چیزیں ہیں، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے سردار نے کہا اچھا پھر مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب قریش واپس جانے والے ہیں، تو اس لیے تمہارے پاس اگر وہ قریش آئیں تو تم ان سے ان کے آدمی مانگو کہ ہمارے پاس وہ ضمانت کے طور پہ رکھو، اور اس طرح تم اپنے آپ کو سیو کرو۔ اگر وہ تمہیں ضمانت کے طور پہ دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ اگر وہ کل کو یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارا پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ بنو قریظہ سے اٹھ کر پھر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کیا کہا کہ دیکھو بنو قریظہ نے تم سے وعدہ تو کیا ہے اور ان سے بادعہدی تو کی ہے، لیکن اب وہ اس پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور وہ ان سے دوبارہ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ معاہدے کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ جو ان کی دوبارہ معاہدے کی بات چل رہی ہے تو وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے قریش اور غطفان کے بڑے بڑے سرداروں کو تم سے ضمانت کے طور پہ طلب کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ بعد میں ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو تم ذرا خیال کرنا اگر قریظہ تمہارے سامنے یہ بات لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد وہی ہوا کہ جب بنو قریظہ ان کے پاس گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہم سے بندے مانگیں گے، اور بنو قریظہ کو پتا تھا کہ ہم بندے ضمانت کے طور پہ لیں گے تو اس کی شیورٹی ہے کہ یہ قریش جو ہے یہ ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کے خود نہیں چلے جائیں گے اور بعد میں ہم مسلمانوں سے پٹتے رہیں گے۔ تو یہ دونوں وہ باتوں میں آگے اور ان کے آپس میں پھر وہ توڑ پیدا ہو گیا، اور اس دوران پھر دوسرا جو حضور اللہ پاک نے مدد کی، اور وہ بہت بڑی مدد تھی، شدید تیز آندھی چلی، اتنی سرد وہ راتیں تھی، اور محاصرہ ہوئے بھی اب 20 سے اوپر دن ہو چکے ہیں، تو شدید تیز آندھی چلی، اللہ پاک کی مدد آ گئی، اور ان کے جو خیمے تھے وہ الٹ کے نیچے گر گئے، اور مٹی ان کے اوپر اتنے آئی کہ ان کے خیمے، ان کے برتن اس کے نیچے دب گئے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، پچ ڈارکنیس تھی۔ اچھا جب یہ آندھی نے ان کا یہ حال برا کر دیا اور سخت سردی نے بھی ایسا حال برا کر دیا، تو اب دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اٹھے اور جائے دشمن کی خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے میری معیت، میرا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں دین پہ جلغار ہے پورے عالم کفر کی، دین اس وقت سب سے دبا ہوا ہے، اور ان حالات میں، اتنے شدید حالات میں، جو آج یہ ایفرٹ کرے گا کہ میں دین کو باہر لاؤں گا، میں دین کی آبیاری کے لیے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں گا، تو آپ دیکھ رہے کہ وہاں کیا ملا کہ جب شدید ترین حالات آئیں دین پر تو وہ انعام کیا ہے، یہ ذہن میں رکھ کے سوچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا وہ یونیورسٹی جاتی ہے جائے، وہ میڈیا جاتا ہے جائے، میڈیا کی جاب جاتی ہے جائے، لاکھوں کی جاب جاتی ہے جائے، اپنی پوری زندگی کھپاؤ۔ جب پوری زندگی کھپاؤ گے تو یہ انعام دیکھ لو کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچے گے صحابی رسول، آپ آج وہی اتنی بڑی جلغار کے اگینسٹ کھڑے ہو کہ جب کام کریں گے تو آپ بھی اس صحابی رسول کی جوتوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا انعام ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چھوٹا انعام ہے۔ تو آج ایسی زندگی چاہیے کہ اپنی زندگی کو وہ ری پلان کریں، اور اس کے بعد پھر سارا کچھ تن من دھن لٹا کے تو یہ جلغار کے آگے کھڑے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو 3 دفعہ پوچھا آپ نے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو دشمن کی خبر ہمارے پاس لائے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ یہی بات فرمائی کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جائے اور ہمارے پاس دشمن کی خبر لائے، تو پھر سب خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پھر سب خاموش رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا اٹھو حذیفہ جاؤ اور دشمن کی خبر لاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے چاہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں سردی سے کانپ رہا تھا، اتنی شدید سردی تھی، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا اور میں اٹھا تو مجھے ایسے لگا، میں چل کے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو مجھے ایسے لگا کہ میں گرم حمام میں پھر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کام کرنے والے کے ساتھ مدد آج بھی آئے گی۔ اکیلا تنہا اگر اٹھ کے وہ سیرت ساری کو ایسے باہر
نکال کے اور پورے دین کو ایسے پڑھائے، مددیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں اور سردی کا احساس ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ، لیکن دیکھو ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ وہ میرے تک آ جائیں، ایسی کوئی حرکت بھی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشکیل پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو سفیان کے کیمپ میں گئے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہے، سب کچھ الٹا پلٹا ہے، ان کی دیشکیاں کھانے والی وہ بھی الٹی پڑی ہیں، اور ابو سفیان کی آواز آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے تاکہ ہم میں کوئی غیر بندہ یا دشمن کا بندہ نہ آ جائے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک کمال حکمت کی کہ بجائے اس کے کہ کوئی مشرک ان کا ہاتھ پکڑتا، انہوں نے جلدی سے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ تو اس طرح وہ مشرک ان سے پوچھ نہیں پایا کہ تم کون ہو۔ ابو سفیان نے یہاں اپنے لشکر کے ساتھ کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد اس نے کوچ کا اعلان کیا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ ابو سفیان واپس گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک بڑی سی چادر اوڑھے تو نفل نماز میں مشغول ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بڑی عجیب انعام ہے، بڑا عجیب انعام ہے، پوری سیرت میں آپ کو ایک اور ایسا مقام آ گیا جو میرا سب سے فیورٹ ترین مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو مجھے پھر سردی لگنا شروع ہو گئی اور میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی چادر لپیٹے ہوئے اور وہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں نماز۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا اور انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے اپنی چادر ایسے کھول دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاؤں کے قریب آگے ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں پاؤں میں لے کر چادر کو واپس ڈھانپ کے تو مجھے سردی سے بچایا۔ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، نماز پڑھتے ہوئے دشمن میں اکیلا خبر لینے کے لیے جان نثاری جس نے کی، جان کو اپنی وہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اس کو انعام کیا دیا جا رہا ہے کہ نماز ختم کر کے نہیں، نماز میں ہی تو میری چادر میں آ جا۔ یہ دنیا جب جوڑ توڑ کرنے والے وہ یہ باتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ بات کبھی آپ کو کھڑا رہنے دے سکتی ہے کہ آپ مارے نہ پھریں پوری زندگی دین کے کام کے لیے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کے کہ نماز نہیں ختم ہوگی، آجا تو میرا جان نثار ہے، تو میرا فدائی ہے، آجا آجا، اور اپنی چادر کے درمیان لے کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اب آج کے بعد یہ قریش والے تم پر نہیں آؤ گے، اب تم ہی ان کے اوپر جا کر اٹیک کرو۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے بڑی کمال تبصرہ کیا ہے، بڑی کمال لائنیں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی انالیٹیکل پاور تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک آخری ان کا سب سے بڑا حملہ تھا، اب یہ معاشی طور پہ بھی نیست و نابود ہو چکے ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہو چکے ہیں اور وارشپ کے طور پہ بھی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی دور اندیشی اور فورٹ سائٹ تھی اور حالات کی کو انالائز کرنے کی یہ ایک انتہا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ اندازہ لگایا کہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی بھی ہوتی رہی، جنگوں میں بھی ہارتے رہے اور یہ ایک آخری ان کا حربہ تھا، اب اس کے بعد یہ اتنا دل شکستہ ہوں گے کہ اب یہ کبھی لوٹ کے تم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی غزوہ خندق میں ایک سب سے اور اہم ترین جو واقعہ اور میرا سب سے فیورٹ ترین واقعہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جب اس بٹالین نے آ کے خوب تیر اندازی کی تھی نا، آپ کو میں نے بتایا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ادھر ایک بازو ہے، یہ جگہ ہے، یہاں ایک رگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رگ اکھل۔ اس رگ اکھل کے اوپر آ کے ایسے تیر لگا مشرکین کی طرف سے، وہ کٹ گئی اور اس میں خون جاری ہو گیا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے وہ جب خون بند ہوا تو اس کے بعد وہ پھر جنگ میں شریک رہے، اور جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چارپائی زخمی حالت میں ان کو مسجد نبوی میں لا کے ان کو لٹایا تو انہوں نے پھر یہ عجیب دعا مانگی ہے۔ انہوں نے کہا، مفہوم یہ ہے، انہوں نے کہا اے اللہ، اگر آج کے بعد مشرکین مکہ نے واپس پلٹ کر تیرے نبی کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اللہ یہ زخم ٹھیک کر دے اور مجھے زندہ رکھ، اور اگر اللہ اگر یہ ان کی آخری خاتمہ ہے، اب انہوں نے نہیں کرنی، اس پہ مسلمانوں کا غلبہ آ جائے گا تو اے اللہ پھر مجھے یہ زخم جاری کر دے، اور وہ کہتے ہیں ان کا زخم دوبارہ جاری ہو۔ یعنی دنیا میں
دنیا میں رہنے کا مقصد ایک مسلمان کا، او بھائی یہ جو بات ہے نا ان کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو لکھ کے پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو اپنے کمرے میں لگاؤ، کوئی روز پڑھو، کوئی روز عقل بدلے کہ میں نے جب تک زندہ رہنا ہے میں نے اتنا بڑا دین پہ جو حملہ ہوا ہے میں نے اس کو روکنا ہے۔ یہ چیزیں یہاں سے ہمیں حاصل ہوں گی اور یہاں سے سیکھیں گے ہم۔ اس غزوہ خندق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ان کو بھی ہم سن کر اپنا ایمان تازہ کرتے چلتے ہیں کہ جب انسان مسلمان عظیم بحرانوں میں شکستہ نہ ہو بلکہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو تو پھر اللہ پاک کی مددیں کیسے آتی ہیں۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وائف سے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میں ان کی حالت دیکھ کر تو مجھے بہت دل خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرا ایک بکری کا بچہ ہے اور 2.5 کلو جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل 2.5 کلو، میں اس کو پیس کے آٹا بنا لیتی ہوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہیں کہ وہ چند رفقا کے ساتھ آ جائیں اور ان کا کھانا ہم کر دیتے۔ وہ بڑا خوشی خوشی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، 2.5 کلو اس طرح وہ جو ہے، اور آپ اپنے چند رفقا کو لے کے آ جائیں، گھر میں کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کے ان کے گھر چلے، سب نے کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ پیٹ بھر گیا اور کوئی جگہ نہیں، وہ کھانا بھی ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا۔ تو یہ مددیں اترتی ہیں، اور جو جب بھی کوئی اس طرح جہاد پہ اور یا بحرانوں میں کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ایسی مددیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ اس کی والدہ نے ان کو چند مٹھی 2 مٹھی کھجوریں دی کہ یہ اپنے بھائی کو اور اپنے ماموں کو دے آؤ۔ وہ جب کھجوریں لے کے جا رہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، آپ نے ان کو بلایا، کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھجوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس چادر کے اوپر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر چادر پہ رکھ دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خندق کو دعوت دی، بلا لیا سب کو کہ آؤ اور کھا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے رہے، کھاتے رہے، کھا کے وہ پیٹ بھر کے جاتے رہے اور کھجوریں بڑھتی رہی، ایون کہ وہ اس چادر سے باہر نکل کے گرتی رہی۔ اور وہ بہت مشہور معجزہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آگے جو کسی طرح ٹوٹتی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ نے اس کے اوپر اس چٹان پہ 3 ضربیں لگائی ہیں، اور پہلی ضرب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی، دوسری ضرب پہ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آپ نے کہا کہ مجھے فارس مجھے عطا کر دیا گیا، اور تیسری ضرب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ اس کنجیوں والے واقعے سے بس 2 باتیں ہمیں جو اپنے ذہن کو سمجھانی چاہیے۔ پہلی بات کہ جو منافقین تھے، یعنی وہ مسلمان نمائی ہوتے ہیں، تو وہ جو منافقین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ واش روم تو جا نہیں سکتے ڈر کی وجہ سے، کھانے کو ان کے پاس کھجور تک نہیں ہے، اور باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاورز رومن امپائر ہمارے نیچے ہوگی اور پرشین امپائر ہمارے نیچے ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو آج بھی جب ہم سیرت کی ایسی باتیں کریں گے تو obviously لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اکیلے بندے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ پھیل کے رہے گا انشاءاللہ، یہ سیرت پھیل کے رہے گی۔ خوش قسمت وہی ہے کہ جو اپنا کام اس میں کرتا رہے۔ اور دوسری بات، میدان میں اترنا شرط ہے، میدان میں اترنا شرط ہے۔ میدان میں اترے ہیں اور مقابلہ کیا ہے عظیم بحران کا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے چند سالوں کے بعد ساری سپر پاورز آپ کے نیچے ہیں۔ آج ہم میدان میں اترے نہیں ہیں، اس لیے ساری سپر پاورز ایسے ہیں اور ہم بیچارے ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ جب آج کل ہی سارے اختلافات بھلا کر سب کٹھے ہو کر میدان میں اتریں، یہ ساری سپر پاورز ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گی انشاءاللہ۔ میں بس آج کے اپنے اس لیکچر کا اختتام اسی بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت میں آپ پڑھ لیں تو سب سے عظیم بحران اس کا حل بھی مل جائے گا، یہ غزوہ خندق۔ سیرت کو آپ پڑھ لیں تو سب سے بڑی پرزیکیوشن نوع انسانی کی، کہ سب سے بڑی اذیتیں اور تکلیفیں وہ مکہ میں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان سب سے میں نے آپ نے لیا کیا، اور میں نے آپ نے اپنی زندگی بدلی کیا، اور میں نے آپ نے آج 2024 ہے اور یہ 2 دسمبر کی
آخری عشرہ چل رہا ہے، میں نے آپ نے 2025 کے بعد کیا یہی زندگی گزارنی ہے؟ اور میں نے آپ نے کیا 2026 25 26 27 میں کیا پلاننگ کی ہے کہ میں آج کے بعد کتنا پرسنٹ اپنی محنت بڑھاؤں گا، اور یہ جو امت پہ عظیم بحران آئے ہیں ان بحرانوں سے امت کو نکالنے کے لیے اپنی ایفرٹ لگاؤں گا، چاہے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، کیا میرے ذمے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ میں آپ کو دے پایا ہوں کہ نہیں؟ اس سوچ کے ساتھ ہی میں آج کی بات کا اور گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔